बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब कल रावलपिंडी पहुंचेंगे और कल उनका लॉन्ग मार्च भी है। यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा इवेंट है, लेकिन उससे पहले आज उसमें काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आए। रावलपिंडी के अंदर के जो मुकामी इंतज़ामिया है, उन्होंने कई मरतबा उनका जो स्टेज बनाया जा रहा था उसको बनने नहीं दिया गया। एक जगह से दूसरे पे शिफ्ट किया, दूसरे से तीसरे पे शिफ्ट किया गया। एक बड़ा अजीब किस्म का मंजर वहाँ पे नज़र आ रहा था रावलपिंडी में। और हैरानकुन बात यह है कि पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है, लेकिन उसके बावजूद उससे आप अंदाज़ा लगाए कि सिविल गवर्नमेंट कितनी कमज़ोर है कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई फैसला भी नहीं कर सकते कि उस पार्टी जिसके वहाँ पे हुकूमत है, उनके सरबराह वहाँ पे जलसा करना चाहते हैं और वो अपने जलसे के लिए स्टेज अपनी मर्ज़ी से नहीं लगा सकते। ये पाकिस्तान की वो बदकिस्मती है जिसका इमरान खान बार बार जिक्र करते हैं कि अगर यहाँ पे जो सिविल गवर्नमेंट है अगर वो मजबूत हो जाए तो फिर फैसले भी आवाम के हवाले से वही हुकूमत ही करेंगे। और ये पिछले 75 साल के दौरान ये हमारी बदकिस्मती है। इसमें देखिए, ये अगर हम ये सारा मलबा सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डालेंगे और ये कहेंगे कि ये फौजी जर्नलों की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, तो मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसके अंदर सियासतदान भी ज़िम्मेदार हैं, लेकिन चूँकि पाकिस्तान के अंदर मोरसी सियासत रही और सारी मखसूस ख़ानदानों के अंदर सियासत थी, उनके अपने ज़ाती मफादात थे और उसी वजह से वो उनके साथ गढ़ जोड़ करके पाकिस्तान को इस मुकाम पे पहुंचा दिया है। और यही वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट के सामने मैं देख रहा था कि वहाँ पे वकला एहतजाज कर रहे थे। सेनेटर्स और पीटीआई के जो पार्लियामेंटेरियन है उनका एहतजाज तो हम आए रोज़ देखते हैं कि वो जाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने मिन्नत समाजत करते हैं कि अरशद शरीफ की शहादत उसका 1 महीने से ज़्यादा हुआ, आज़म सवाती के केस का 1 महीने से ज़्यादा हुआ, इमरान खान पे कातिलाना हमला, इस पे कार्रवाई की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट लोगों के एहतजाज, लोगों के दरख्वास्तों के बावजूद, पार्लियामेंटेरियन के मिन्नत समाजत के बावजूद एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से पाकिस्तान में जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं आएगी, उसी वक्त तक ये हालात इसी तरह ही रहेंगे। आज राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने कहा कि इमरान खान के हवाले से एक धमकियाँ आए हैं उनके मार्च को, इमरान खान को ख़तरा है और मैं इमरान खान से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना मार्च मुलतवी करे। देखिए, ये एक पेस सेविंग है। बीइंग ए इंटीरियर मिनिस्टर, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि लोग जहाँ भी जलसा करें, लोग जहाँ भी बैठ जाए, उनको सिक्योरिटी देना इंटीरियर मिनिस्टर और गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। जो पाकिस्तानी अवाम इनको टैक्स देते हैं वो सिर्फ इनके खाने पीने और अयाशियों के लिए नहीं है, वो इस मकसद के लिए है कि वो अवाम के मफादात के लिए उसी फंड्स को खर्च करे, अवाम की सिक्योरिटी के लिए उससे खर्च करे। वज़ीर दाखिला साहब कहते हैं कि हमें इत्तलात है कि वहाँ पे कुछ शरपसंद अनासिर और एंटी स्टेट एलिमेंट मौके से फ़ायदा उठाकर वहाँ पे दहशतगर्दी कर सकते हैं। उसने जो लेटर जारी किया था उसके अंदर उन्होंने टीएलपी का नाम भी डाला था और उसी दिन भी हमने अपने प्रोग्राम में कहा था कि टीएलपी को इसकी वजाहत करनी चाहिए। और उसके बाद फिर उनके सरबराह ने उस पर बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दिया कि राना सनाउल्लाह ने उनके पार्टी का नाम किस तरह इस थ्रेट लेटर के अंदर डाल दिया है। क्या हम दहशतगर्द हैं कि हम जाकर इमरान खान के जलसी जुलूस पे हमला करेंगे? और इसका बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया था। ये बेसिकली लोगों के अंदर खौफो हरास पे लाना है ताकि लोग इस मार्च के अंदर इमरान खान को ज्वाइन न कर सके। ये लोगों को डराने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है। वरना मैं थोड़ा सा आपको इसी साइट पे जो कुछ उसने बताया है उस पे बात करेंगे कि इमरान खान के साथ अलकायदा का, दाइश का और टीएलपी का उनके साथ क्या दुश्मनी है।
کیا عمران خان نے ان کے خلاف کبھی کوئی آپریشن کیا ہے یا کچھ اور کیا ہے کہ وہ ابھی آ کر ان کو نشانہ بنائیں گے؟ یہ ویسے جو اگر کوئی پلان اور بنا ہے تو اسی پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد پھر اسی جواز کو قوم کے سامنے لے کر آئیں گے کہ ہم نے تو کہا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو سامنے لے کر آنا اور پھر پبلک میں شیئر کرنا، اس سے ان کی مینٹلٹی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. جو بھی چیز ہوگی بینگ اے انٹیریئر منسٹر، یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ سیکرٹلی اس کو کمیونیکیٹ کری، ان کے ساتھ بات کری. جب آپ پبلک کے سامنے اس قسم چیزوں کو لے کر آئیں گے تو آپ میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ اسی وجہ سے ان کی نیت پہ شک کیا جا سکتا ہے. مطلب ان کی جو پریس کانفرنس ہے یا ان کے جو لیٹرز ہے اس کے پیچھے کچھ اور مقاصد ہے. یہ مقصد نہیں ہو سکتا جو رانا ثناء اللہ بیان کر رہے تھے. اور جو عمران خان پہ پہلے حملہ ہوا تھا انہوں نے کن لوگوں کا نام لیا تھا؟ اس میں تو ان کا نام بھی شامل تھا. تو اسی وجہ سے میرے خیال میں اللہ نہ کرے، لیکن اگر جو کچھ بھی ہو جائے تو ان کی طرف پھر سے انگلیاں اٹھیں گے. اور اسی وجہ سے ان کو اس قسم کی چیزوں کو پبلک نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اگر اس نے پبلک کیا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پیچھے ان کا کوئی اور مقصد ہے. ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے وہ نواز شریف کے لندن میں کیس ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا، اس سے پہلے ایک اور بھی بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ عمران خان کے اسلام آباد میں لینڈنگ کی اجازت GHQ نے دے دی، لیکن رانا ثناء اللہ ان کو اجازت نہیں دے رہی. آج میں اسد عمر کو سن رہا تھا اور اس نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو متنبہ کیا کہ چونکہ وہ عمران خان کو ایک سیف لینڈنگ کی اجازت نہیں دے رہے اور جو ڈیسیجن ہے یا جو کچھ بھی لیٹر ہے اس کے اوپر ان کا دستخط ہے، تو لہٰذا ڈپٹی کمشنر اسلام آباد رسپانسبل ہوگا. اگرچہ ان کو احکامات کہیں اور سے مل رہے ہیں لیکن وہ بھی ذمہ دار ہوگا. جو لوگ احکامات دے رہے ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں، اسد عمر کہہ رہے تھے، لیکن ان کا دستخط ہے تو وہ بھی رسپانسبل ہوگا. اور یہ میرے خیال میں دیکھیے وہ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم ہے، پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہے، اور آپ ان کے ہیلی کاپٹر کو اسلام آباد میں لینڈنگ کی اجازت نہیں دے رہی. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. یہ پاکستان کے اندر، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ قانون کی بالادستی نہیں ہے. یہاں پہ ہر کسی کی اپنی مرضی ہے اور وہ اداروں کو اپنی مرضی اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. نواز شریف کے کیس میں آج ایک بڑا ڈیولپمنٹ ہوا ہے. یہ میرے سامنے ARY کی سٹوری ہے اور اس میں وہ بتا رہی ہے کہ عمران خان پر حملے اور ارشد شریف قتل کی مبینہ سازش کا معاملہ CID منتقل کر دیا گیا. اب ہیمر سمتھ پولیس اسٹیشن کی CID ٹیم معاملے کی تفتیش کرے گی. یہ وہی کیس ہے جو آپ لوگوں کو یاد ہوگا چند دن پہلے مسلم لیگ سے تعلق رکھنے والا جو ایک بندہ تھا جو اپنے آپ کو ان کا ترجمان قرار دے رہا تھا، اور اس نے نواز شریف اور ان کے باقی لوگوں پہ یہ الزام لگایا کہ عمران خان پہ جو حملہ ہوا تھا یا ارشد شریف پہ، وہ لندن پلین کا حصہ تھا اور وہ پلین یہاں پہ ان لوگوں نے بنایا تھا. تو اسی چیز کو آج لندن کی پولیس نے اس پہ باقاعدہ تحقیقات شروع کر دی ہے، اور اس میں انہوں نے ان کا جو وکیل ہے مہتاب عزیز، لندن کا ایک نامی گرامی وکیل ہے، ان کا حوالہ دیا ہے کہ کیس کے حساسیت کے پیش نظر تفتیش CID کے اعلیٰ افسران کو دی گئی. سازش کی رپورٹ طارق محمود نامی اوورسیز پاکستانی نے دی تھی. وکیل نے کہا کہ اہم گواہ کے طور پر مسلم لیگ نون کے رہنما تسنیم حیدر شامل ہوئی. پولیس نے تسنیم حیدر کا بیان ریکارڈ کر لیا ہے. یاد رہے کہ عمران خان پر قاتلانہ حملے اور ارشد شریف کے قتل سے متعلق تسنیم حیدر کے الزامات کے بعد لندن پولیس نے باقاعدہ تفتیش کا آغاز کیا تھا. نواز شریف صاحب مریم نواز سمیت خاندان کے دیگر لوگوں کے ساتھ یورپ چلے گئے ہیں. اس وقت وہ یورپ میں ہیں اور ابھی دیکھنا ہے کہ وہ لندن واپس آئیں گے نہیں آئیں گے، کیونکہ میں کل
اس کو دیکھ رہا تھا، خواجہ آصف کو بتا رہے تھے کہ دسمبر کے آخر میں نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے۔ رانا ثناء اللہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف مارچ یا اپریل میں آئیں گے، اگر وہ نہیں آئے تو نیکسٹ الیکشن میں ہمارے لیے کامیابی حاصل کرنا یا جیتنا یا حصہ لینا بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ تو پہلے تو ان کے درمیان تضادات ہے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا 23 ستمبر کو آ رہی ہے، 25 ستمبر کو آ رہی ہے، انقلاب پاکستان پہنچ جائے گا اور انقلاب پاکستان کے اندر انقلاب لے کر آئیں گے۔ انقلاب تو پاکستان نہیں پہنچا لیکن یورپ پہنچ گئی ہے۔ پھر ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کے ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو برطانیہ کے ڈاکٹروں نے مشورہ دیا ہے کہ آپ امریکہ چلے جائیں علاج کے لیے۔ آپ اس چیزوں کو دیکھ لیں، برطانیہ کے اندر وہ میڈیکل فیسلٹی موجود نہیں ہے جو امریکہ کے اندر ہے۔ مطلب ان چیزوں کو آپ دیکھ لے کہ ایک بندہ جس کے اپنی یہاں پہ حکومت ہے وہ پاکستان نہیں آ سکتی، اور ان سے آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں عوام کے لیے انقلاب لے کر آئیں گے۔ یہ ان کا وہی انقلاب تھا کہ برطانیہ سے اٹھ کر یورپ تک پہنچ چکا ہے، اور وہاں سے ان کے ڈاکٹروں کا مشورہ اگر مانا جائے تو پھر امریکہ چلا جائے گا۔ اور یہاں پہ پچھلے 7-8 مہینے کے دوران جو پاکستان کی تباہی کر دی گئی وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ فیصل واوڈا کو سپریم کورٹ نے 5 سال کے لیے نااہل کر دیا، اور ان کی تاحیات جو نااہلی تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ کافی بڑا ریلیف ان کو ملا۔ جو حالیہ اس نے پریس کانفرنس کی تھی اور جو مسلسل عمران خان کے مارچ کے خلاف جو بات کر رہی ہے، جو الزامات ان پہ لگا رہی ہے، بظاہر ان کو ایک اچھا ریلیف مل گیا۔ کم از کم اس سے آپ پاکستان کا اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے اندر اس قسم کی سیاستدانوں پہ لوگ کس طرح اعتماد کریں گے۔ مطلب یہ بندہ ہے کہ وہاں پہ جا کر اس نے سپریم کورٹ کے اندر اعتراف کیا کہ ہاں میں نے جھوٹ بولا تھا، اور سپریم کورٹ نے ان کو ایک ایوارڈ دی کہ چلو آپ نے تو جھوٹ بولا ہے، آپ نے ہمارے سامنے ان ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کر دیا، تو چلو آپ کے تاحیات جو نااہلی ہے اس کو ختم کر کے آپ کو صرف اس موجودہ جو پارلیمان کا سیشن ہے اس کے لیے نااہل کر دیتے ہیں۔ دوسرے سائڈ پہ ارشد شریف، عمران خان اور اعظم سوادی کے لیے مسلسل منت سماجت کی جا رہی ہے، لیکن سپریم کورٹ اس میں کوئی نوٹس نہیں لے رہا۔ بس یہ بات پاکستان کی بدقسمتی ہے، اور اسی وجہ سے پاکستانی عوام ان مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ پاکستان کے اندر تبدیلی آ جائے، اور ایک پازیٹیو تبدیلی آ جائے، اور عوام اس مشکل صورتحال سے نکل جائے۔ ایک آخر میں عمران خان کی لانگ مارچ کے حوالے سے بات کریں گے۔ کل بہت بڑی تعداد میں نہ صرف پنجاب بلکہ خیبر پختونخوا سے لوگ جا رہے ہیں، اور ان لوگوں کی جو تعداد ہے وہ لاکھوں میں ہوگی، اور اسی وجہ سے میرے خیال میں ابھی عمران خان چونکہ کل خود آ رہے ہیں کافی دنوں کے بعد، جب سے ان پہ حملہ ہوا تھا، تو اس کے بعد پہلی مرتبہ لانگ مارچ سے وہ براہ راست خطاب کریں گے۔ تو یہ جو لانگ مارچ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے۔ اور اسی وجہ سے اگر پاکستانی عوام چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک پازیٹیو تبدیلی آ جائے، اور یہاں پہ رول آف لا لوگوں کو نظر آئے، اور یہ جو بے انصافی اور جو ظلم ہے اس کا خاتمہ ہو جائے، تو ان کو نکلنا پڑے گا، ان کو عمران خان کا ساتھ دینا پڑے گا، کیونکہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر تو زندگی گزارنا بہت زیادہ مشکل ہو چکی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ آپ کی کابینہ کے اندر 75 وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے خزانے کے اندر اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو شاہانہ خرچے ہو رہے ہیں آپ ان کو دیکھ لیں۔ یہ کتنا ظلم اس قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے عوام کو ابھی اپنا حق لینے کے لیے نکلنا پڑے گا، اور میرے خیال میں چونکہ حکومت کی جو دھمکیاں ہے اور جو چیزیں کر رہی ہے، دیکھیں آپ اگر عوام کے خلاف طاقت کا استعمال کریں گے تو اس کا ریئیکشن آئے گا، اور ریئیکشن ایسا آئے گا کہ پھر کوئی بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ اسی وجہ سے آئین نے اگر کسی پولیٹیکل جماعت کو یا عوام کو پرامن احتجاج کا حق دیا ہے تو ان کو احتجاج کرنے دیا جائے۔ وہ ابھی تک ان کے جتنے بھی احتجاجی جلسے اور جلوس ہوئے ہیں اس میں کوئی بد انتظامی نہیں ہوئی سوائے اس حملے کی، اور وہ بھی عمران خان نے کہا ہے کہ کہاں سے وہ حملہ اور چیزیں ہو گئی، آج تک ان کا وہ FIR بھی درج نہ ہو سکا۔
تو میرے خیال میں رانا ثناءاللہ حالات کو خراب کرنے کی کوشش بظاہر کر رہی ہے. جو ان کی دھمکیاں ہیں اور جو ان کے بیانات ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں, اور میرے خیال میں ایک کسی بھی ملک کے انٹیریئر منسٹر کو اس قسم کا رویہ نہیں اپنانا چاہیے. امید ہے یہ احتجاج پرامن رہے گا اور اس میں لوگ بھی آئیں گے, اور پاکستان کے اندر یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, جب تک الیکشن نہیں ہوگی, جب تک انتخابات نہیں ہوں گے, اسی وقت تک یہ ٹینشن اور یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم نہیں ہو سکتی. اسی وجہ سے اگر پاکستان کو ان کرائسس سے نکالنا ہے, ان معاشی مشکلات سے نکالنا ہے, تو فوری طور پہ انتخابات کی طرف جانا پڑے گا. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.